काहिरा में मिस्री फौज और कोतवाली के जासूस सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के काबिल सालार हबीबुल कुद्दूस की तलाश में परेशान हो रहे थे। सबका यही ख्याल था कि वो सोडानियों या सलीबियों के पास चला गया है। अली बिन सुफियान को मालूम था कि हबीबुल कुद्दूस का असर अपने दस्तों पर किस कदर ज्यादा है, इसलिए उसने मिस्र के कायम मकाम अमीर की इजाज़त से सुल्तान अयूबी को इत्तला दे दी थी। तवक्को यही थी कि वो अपने मुअतमद कमांडारों को कोई पैगाम भेजेगा। जासूसों और सुराग रसानों ने हर तरफ नजर रखी, लेकिन मालूम यही होता था कि इसका पैगाम किसी की तरफ नहीं आया। ये भी देखा जा रहा था कि इन दस्तों में से कौन सा कमांडार गायब होता है, लेकिन इतने दिनों में कोई भी गैर हाजिर न हुआ। इतने में वो सलीबी खंडरात में आ गया जिसे हबीबुल कुद्दूस के साथ बातचीत करनी थी। उसने पहला काम ये किया कि हशीश रुकवाई और हबीबुल कुद्दूस का नशा उतारा। सलीबी ने पूरी रात नशे के असरात उतरने का इंतजार किया। अगले रोज वो हबीबुल कुद्दूस के पास बैठ गया। वो अभी सोया हुआ था। इसकी जब आंख खुली तो उसने इधर उधर देखा और जब उसकी नजर सलीबी पर पड़ी तो वो फौरन उठ बैठा और सलीबी को बड़ी गौर से देखने लगा। मुझे अफसोस है कि इन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, सलीबी ने कहा। आप इतने हैरान और परेशान ना हो। ये बदबख्त आपको हशीश पिलाते रहे और आपको बड़े खूबसूरत ख्वाब दिखाते रहे हैं। आप हशीश और फिदाइयों के इस तरीके से यकीनन वाकिफ होंगे। आपकी तौहीन की गई है जिसकी मैं मुआफ़ी चाहता हूँ। मैं आपको कोई ख्वाब नहीं दिखाऊंगा, बड़ी खूबसूरत हकीकत आपके सामने रखूंगा। अपने आप को आप कैदी न समझे। मैं आपका रुतबा ऊंचा करूंगा, कम नहीं होने दूंगा। ये लोग धोखे में मुझे यहाँ ले आए थे, हबीबुल कुद्दूस ने कहा। फिर शायद मुझे कहीं और ले गए थे। उसने निगाहें घुमाकर हर तरफ देखा और हैरान सा होके बोला, वो कोई बहुत ही खूबसूरत जगह थी। मुझे यहाँ कौन लाया है? अपने आप को बेदार करें, सलीबी ने कहा। ये सब हशीश का असर था। आप पहले रोज से यही हैं। मुझे अगवा किया गया था, हबीबुल कुद्दूस ने हकीकत को समझते हुए जरा रौब से कहा। तुम कौन हो? मैं आपका एक मुसलमान भाई हूँ, सलीबी ने कहा। मुझे आपसे लेना कुछ भी नहीं, कुछ देना है। अगर मैं लेने से इनकार कर दूं तो जिंदा वापस नहीं जा सकेंगे, सलीबी ने कहा। आप काहिरा से इतनी दूर हैं कि आपको मैंने आज़ाद कर दिया तो आप रास्ते में मर जाएंगे। मुझे वो मौत ज़्यादा पसंद होगी, हबीबुल कुद्दूस ने कहा। मैं अपने दुश्मन की कैद में नहीं मरना चाहता। ना आप कैद में हैं, ना मैं आपका दुश्मन हूँ, सलीबी ने कहा। इन खबीसों ने आपके साथ तौहीन आमेज़ सुलूक करके आपको बदजन कर दिया है। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। इन बातों के लिए मुझे अगवा करके इतनी दूर लाने की क्या ज़रूरत? अगर मैं ये बातें काहिरा में आपके साथ करता तो हम दोनों कैद खाने के तहखाने में होते, सलीबी ने कहा। वहाँ कदम कदम पर अली बिन सुफियान और गयास बलबीस ने जासूस खड़े रखे हैं। हबीबुल कुद्दूस का जहन साफ हो चुका था। इसका दिमाग सोचने के काबिल हो गया। वो जान गया कि वो सलीबी तकरीबकारों के चुंगल में आ गया है। उसने पूछा, तुम सलीबियों के आदमी हो या सोडानियों के? मैं मिस्र का आदमी हूँ, उसने जवाब दिया। और आप भी मिस्री हैं। आप बगदादी, शामी या अरबी नहीं। मिस्र मिस्रियों का है। ये नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अयूबी के ख़ानदान की जागीर नहीं। ये इस्लामी मुल्क है। यहाँ अल्लाह की हुक्मरानी होगी और इसका इंतज़ाम और कारोबार मिस्री मुसलमान चलाएंगे। क्या आपने कभी महसूस नहीं किया कि हम पर हुकूमत करने वाले बगदाद और दमिश्क से आए हैं और उन्होंने मिस्र को शाम के साथ मिलाकर एक सल्तनत बना लिया है? तुम मुझे मिस्र को सलाहुद्दीन अयूबी से आज़ाद कराने पर उकसा रहे हो। मैं जानता हूँ कि आप सलाहुद्दीन अयूबी को पैगंबर नहीं तो पीर व मुर्शद ज़रूर समझते हैं, सलीबी ने कहा। मैं इनके खिलाफ कोई बात नहीं करूँगा। अयूबी में बहुत सी खूबियाँ हैं। मैं भी उसे उतना ही पसंद करता हूँ जितना आप करते हैं, मगर हमें ये सोचना चाहिए कि वो कब तक जिंदा रहेगा। इसके बाद मिस्र उसके जिस भाई या बेटे के हाथ आएगा, इसमें सलाहुद्दीन अयूबी की खूबियाँ नहीं होंगी। मिस्र एक और फिरौन के कब्जे में आ जाएगा।
मुझ से तुम क्या काम लेना चाहते हो? अगर आप मेरी बात समझ गए तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। सलीबी ने जवाब दिया, अगर आपके दिल में शक है तो मुझसे पूछें, पहले अपना शक रफा करें। आप सोच लें, आप अभी अभी जागे हैं। इन बदबख्तों की दी हुई हशीश का भी आप पर असर है। मैं आपके लिए नाश्ता भिजवाता हूँ। इतने दिनों आपको किसी ने नहाने नहीं दिया। मैं आपको एक चश्मे पर ले चलूँगा। वो उठा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद एक और आदमी आया। उसने कहा, मेरे साथ चले, नाश्ते से पहले नहा ले। खंडर से उसे किसी ऐसे रास्ते से निकाला गया जो पहाड़ियों में चला गया था। कुछ आगे एक चश्मा था जिसका शफाफ पानी छोटे से कुदरती तालाब में जमा हो रहा था। वो पहाड़ियों से घूमकर चश्मे की तरफ गए तो वहां दो लड़कियां बिल्कुल नंगी नहा रही थी और एक दूसरे पर हाथों से पानी फेंक रही थी। हबीबुल कुद्दूस रुक गया और उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। लड़कियां चीखती भाग उठी। उस वीराने में ऐसी हसीन और बरहना लड़कियां जिन और चुड़ैलें लगती थी। हबीबुल कुद्दूस ने इधर उधर देखा, हर तरफ पहाड़ियां थी। उसने पीछे देखा, खंडर एक पहाड़ी के पीछे आ गया था। इसके साथ जो आदमी आया था वो इसके आगे आगे जा रहा था। हबीबुल कुद्दूस ने लिपक कर एक बाजू इसकी गर्दन के गर्द लपेट दिया और बाजू का शिकंजा तंग करके उसके दूसरे हाथ से इसके पेट में पूरी ताकत से 4 घोंसे मारे। यह आदमी दम घुटने से मर गया। हबीबुल कुद्दूस ने उसे घसीटकर एक घनी झाड़ी के पीछे फेंक दिया और खुद भाग उठा। उसने एक पहाड़ी में से रास्ता देख लिया था। वहां पहुंचा तो एक आदमी बर्छी ताने खड़ा था। उसने इतना ही कहा, वापस। वो निहत्था था। सर झुकाकर पीछे को मुड़ा। चंद कदम ही चला होगा कि सलीबी इसके सामने आन खड़ा हुआ। वो मुस्कुरा रहा था। मैं आपको दानिशमंद समझता हूँ, सलीबी ने कहा। आप इस इलाके से निकल नहीं सकते। अहमक न बने, नहा लें, मेरे साथ आए। वो झील से नहाकर निकला और कपड़े पहने। सलीबी उसे अपने साथ ले आया। रास्ते में उसने सलीबी से पूछा, ये लड़कियां तुम्हारे साथ हैं? इस वीराने में ऐसी रौनक तात रखना जरूरी है। सलीबी ने कहा, क्या आपकी 3 बीवियां नहीं? अगर आपको इनके साथ दिलचस्पी नहीं तो न सही। अगर आप तन्हाई या घबराहट महसूस करें तो इन लड़कियों में से किसी को भी अपने साथ रख सकते हैं। इतने में एक लड़की नाश्ता लेकर आई। हबीबुल कुद्दूस उसे देखता रहा। लड़की इसके पास बैठ गई और सलीबी बाहर निकल गया। लड़की ने बातों और अदाओं से उस पर तिलिस्म तारी कर दिया। बहुत देर बाद जब सलीबी वापस आया और लड़की चली गई तो हबीबुल कुद्दूस को अफसोस सा हुआ। आप आज़ाद मिस्र के सालारे आला होंगे, सलीबी ने उसे कहा। आपके दस्तों में जो 3000 पयादे और 2000 सवार हैं वो आपके मुरीद हैं। आप उनकी मदद से मिस्र की हुकूमत पर कब्जा कर सकते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी हमला करेगा तो क्या मैं इन्हीं दस्तों से मिस्र को उससे बचा लूंगा? सोडानी मुसलमान जो कभी मिस्र की फौज में हुआ करते थे हमारे साथ होंगे, सलीबी ने कहा। सलाहुद्दीन अयूबी की फौज में जो मिस्री हैं उन तक हम खबर पहुंचाएंगे कि ये खाना जंगी नहीं बल्कि मिस्री मिस्र को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। आप अपने दस्तों से बगावत कराएं। आपको जंगी ताकत देना हमारा काम है। इस आदमी ने लंबी तफसील से उसे अपना मंसूबा बताया। हबीबुल कुद्दूस अब इनकार नहीं कर रहा था बल्कि यूं सवाल कर रहा था जैसे वो कायल हो गया हो। मैं वापस काहिरा नहीं जाऊंगा तो बगावत कैसे कराऊंगा? हबीबुल कुद्दूस ने पूछा। आप वापस नहीं जाएंगे, सलीबी ने कहा। आप यहीं से अपने काबिल एतमाद साथियों को पैगाम देंगे। इसका इंतजाम हम करेंगे। आपने हमारे एक कीमती आदमी को मार डाला है। हम आपको कत्ल कर सकते हैं। हमारे बाजू इतने लंबे हैं कि आपके खानदान के बच्चे बच्चे को कत्ल कर सकते हैं। अगर आपने हमें धोखा दिया तो हम ऐसा करके भी दिखा देंगे। फिर मुझे यहाँ लंबे अरसे के लिए रहना पड़ेगा, हबीबुल कुद्दूस ने कहा। कुछ अरसा तो लगेगा, सलीबी ने जवाब दिया। मेरी एक जरूरत पूरी कर दो, हबीबुल कुद्दूस ने कहा। तुमने मुझे 2 लड़कियां पेश की हैं। मैं गुनाह से बचना चाहता हूँ।
ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں اتنی حسین لڑکی میں الجھ کر اپنا اصل مقصد بھول جاؤں۔ اس کے بجائے یہ انتظام کر دو کہ میری سب سے چھوٹی بیوی کو، جس کا نام زہرہ ہے، یہاں لے آؤ۔ اسے میں پیغام رسانی کے لیے بھی استعمال کر سکوں گا۔ اسے اغوا کرنا پڑے گا۔ طلیبی نے کہا، اگر اسے ہم یہ کہیں گے کہ آپ اسے بلا رہے ہیں تو وہ ہم پر اعتبار نہیں کرے گی، وہ ہمیں پکڑوا بھی سکتی ہے۔ ہم آپ کو اس کا جو نعم البدل دے رہے ہیں اسے آپ قبول کر لیں اور پیغام رسانی کے لیے اپنے کسی آدمی کا اتا پتہ دے، پھر مجھ پر اعتماد کرو۔ حبیب القدوس نے کہا، مجھے قاہرہ پہنچا دو، میں 1 ماہ کے اندر بغاوت کر دوں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ طلیبی نے کہا، محترم، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ مصر کے مفاد میں ہے اور اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے۔ میں یا میری تنظیم کا کوئی بھی فرد مصر کا حکمران بننے کا خواب نہیں دیکھ رہا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں سمجھ گیا ہوں، حبیب القدوس نے کہا، اور میں سوچ سمجھ کر بات کر رہا ہوں۔ میری بیوی زہرہ تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ میرے پاس آ جائے۔ جو کام وہ کر سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس کے آنے کے بعد دیکھوں گا کہ اس منصوبے کو کس طرح کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ وہ ایک بکھارن تھی جس نے زہرہ کو راستے میں روک لیا تھا۔ وہ 2-3 دن سے دیکھ رہی تھی کہ زہرہ حبیب القدوس کے گھر سے ہر روز بعد دوپہر اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے۔ بکھارن نے اس کے آگے ہاتھ بہلا کر کہا، نائب سالار حبیب القدوس نے آپ کو بلایا ہے، یہ ان کے ہاتھ کی تحریر ہے۔ زہرہ نے کاغذ ہاتھ میں لے کر تحریر پڑھی۔ یہ اس کے خاوند کے ہاتھ کی تھی۔ بھکارن نے کہا، وہ جہاں کہیں بھی ہیں خود گئے ہیں۔ اتنے بڑے آدمی کو کوئی اٹھا کر نہیں لے جا سکتا۔ وہ صرف آپ کو چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زہرہ کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے مجھے پکڑوانے کی کوشش کی یا کوتوال کو اطلاع دی تو دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ حبیب القدوس کے پاس آپ کا جانا ضروری ہے۔ میں تم پر کس طرح اعتبار کر لوں؟ زہرہ نے پوچھا۔ میں بھکارن نہیں، عورت نے جواب دیا، یہ میرا بہروب ہے۔ میں بھی آپ کی طرح شہزادی ہوں۔ ہمارا مقصد نیک اور مقدس ہے۔ آپ دل میں کوئی وہم نہ رکھیں۔ اس عورت نے اور بھی بہت سی باتیں کی جن سے زہرہ متاثر ہو گئی۔ اس نے اس عورت کے کہنے کے مطابق رات کو ایک جگہ چوری چھپے پہنچنے کا وعدہ کر دیا۔ اس نے اس ڈر سے کسی سے ذکر نہ کیا کہ اس عورت نے کہا تھا کہ اس کی اور اس کے خاوند کی زندگی اور موت کا اور مصر کی آزادی اور غلامی کا سوال تھا۔ اسے رات مقرر کی ہوئی جگہ زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ 2 آدمی جنہیں وہ اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہ سکی اس بھکارن کے ساتھ آئے۔ بھکارن کو اس نے آواز سے پہچانا، مگر وہ اب بھکاریوں کے بہروپ میں نہیں تھی۔ وہ کوئی جوان اور خوبصورت عورت تھی۔ اس نے زہرہ سے کہا، اللہ کے بھروسے پر ان کے ساتھ چلی جاؤ، دل میں کوئی ڈر نہ رکھنا۔ اسے ایک گھوڑے پر بٹھایا گیا۔ وہ دونوں بھی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور زہرہ ایک ایسے سفر پر روانہ ہو گئی جس کی منزل کا اسے علم نہ تھا۔ عورت وہیں کھڑی رہی۔ شہر سے دور جا کر سواروں نے زہرہ سے کہا کہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھنا ضروری ہے۔ زہرہ ان میں اکیلی تھی، مزاحمت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ 2 روز بعد پتہ چلا کہ نائب سالار حبیب القدوس کی چھوٹی بیوی بھی لاپتہ ہو گئی ہے۔ سراغ رسانوں نے ابتدائی تفتیش کی تو وہ ماننے کو تیار نہ ہوئے کہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ حبیب القدوس کے متعلق ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ صلیبیوں یا سوڈانیوں کے پاس چلا گیا ہے۔ اب لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ اس کی بیوی بھی اس کے پاس چلی گئی ہے۔ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کس وقت اور کس طرح گئی ہے۔ اس وقت تک وہ حبیب القدوس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کمرے میں کھولی گئی جہاں اس کا خاوند اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ پوری رات اور اگلا آدھا دن سفر میں رہی تھی۔ راستے میں اسے کھانے پلانے کے دوران آنکھوں سے پٹی کھولی گئی تھی اور اسے ساتھ لے جانے والے آدمیوں نے اس کے ساتھ کوئی بلا ضرورت یا ایسی ویسی بات نہیں کی تھی۔ اسے انہوں نے یہ یقین بار بار دلایا تھا کہ اسے ڈرنا نہیں چاہیے۔ حبیب القدوس کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ اس کے ساتھ صلیبی بھی تھا۔ حبیب القدوس نے زہرہ سے کہا،
یہ ہمارا دوست ہے اور اپنے آپ کو یہاں قیدی نہ سمجھنا، تم بہت تھکی ہوئی ہو، آج رات آرام کر لو، کل صبح تمہیں بتائیں گے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ تم اکثر کہا کرتی ہو کہ مردوں کی طرح جہاد میں شریک ہونا چاہتی ہو، میرے اس دوست نے تمہارے لیے بڑا اچھا موقع پیدا کر دیا ہے۔ صلیبی انہیں اکیلا چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ زہرہ ابھی نوجوانی کی عمر میں تھی اور اس کے حسن میں خاصی کشش تھی، جسم چھریرا اور طبیعت میں کچھ شوخی بھی تھی۔ شام سے ذرا پہلے وہ دو لڑکیاں جنہیں حبیب القدوس نے تالاب میں نہاتے دیکھا تھا اس کے کمرے میں آئیں اور زہرہ کو بے تکلف سہیلیوں کی طرح اپنے ساتھ لے گئیں۔ یہ تا تو ہیبت ناک کھنڈر، لیکن لڑکیاں جہاں رہتی تھی وہ کمرہ سجا ہوا اور وہاں رنگین فانوس تھے، اس کمرے میں کھنڈر کا گمان نہیں ہوتا تھا۔ زہرہ تھوڑے سے وقت میں ان میں گل مل گئی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکی نے اسے کہا، تمہارے ماں باپ کتنے ظالم ہیں جنہوں نے تم جیسی نوخیز کلی کو اس بوڑھے کے قدموں میں پھینک دیا ہے، تمہیں اس نے خریدا تو نہیں تھا؟ ہاں، زہرہ نے رنجیدہ لہجے میں کہا، اس نے مجھے خریدا تھا، میں بھاگ کر کہیں جا بھی تو نہیں سکتی۔ اگر کوئی پناہ مل جائے تو بھاگ جاؤ گی؟ اگر یہ پناہ میری موجودہ زندگی سے بہتر ہوئی تو میں ضرور بھاگوں گی، زہرہ نے کہا اور پوچھا، اس نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ تم لوگ کون ہو؟ کیا یہ مجھے بیچ رہا ہے؟ اگر تم ہمارے پاس آ جاؤ تو شہزادی بن کے رہو گی۔ ایک لڑکی نے اسے کہا، ہم تمہیں بتا دیں گے کہ ہم کون ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہنے کے قابل بھی ہو یا نہیں۔ تم ہمارے ساتھ باہر جا کر ہماری طرح کپڑے اتار کر تالاب میں نہا سکو گی؟ اس حیوان سے مجھے آزاد کرا دو تو جو کہو گی کروں گی، زہرہ نے کہا۔ ایک آدمی زہرہ کو کھانے کے لیے بلانے آ گیا۔ اس نے کہا کہ نائب سالار کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ زہرہ چلی گئی تو وہیں صلیبی آ گیا جو حبیب القدوس کے ساتھ بات چیت کرتا رہا تھا۔ لڑکیوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے بتایا، یہ لڑکی ہمارے کام کی ہے اور وہ اس بوڑھے خاوند سے سخت نفرت کرتی ہے، اگر تم اجازت دو تو اسے اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہیں۔ تم نے دیکھ لیا ہے یہ کتنی خوبصورت ہے، اس میں شوخی بھی ہے اور اس کا جسم سختی برداشت کر سکتا ہے، تربیت کی ضرورت۔ لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ شخص تو کہتا تھا کہ اسے اپنی اس بیوی پر اعتماد ہے اور وہی پیغام رسانی کا کام کر سکتی ہے۔ صلیبی نے کہا، اگر یہ لڑکی اس شخص سے نفرت کرتی ہے تو اسے دھوکہ دے گی اور ہم سب کو پکڑوائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آدمی ہمارے فریب میں آ گیا ہے، مجھے مصری مسلمان اور وطن پرست سمجھتا ہے، ہمارا کام کرنے کو تیار ہو گیا ہے۔ اگر یہ لڑکی اسے دھوکہ دینے کی سوچ سکتی ہے تو ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں، میں اسے پرکھوں گا۔ تم رات کو تھوڑی دیر کے لیے اسے میرے پاس لے آنا، کسی بہانے باہر چلی جانا۔ کھانے کے کچھ دیر بعد لڑکیاں پھر اسے ہنسنے کھیلنے اور گپ شپ کے لیے لے آئیں۔ اسے پہلے سے زیادہ بے تکلف بلکہ کسی حد تک بے حیا کر لیا۔ صلیبی آ گیا اور لڑکیاں کسی بہانے سے باہر نکل گئیں۔ صلیبی نے زہرہ سے وہی باتیں کی جو لڑکیاں اس کے ساتھ کر چکی تھی۔ صلیبی نے اسے اپنے معیار کے مطابق پرکھا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کرنے لگا تو زہرہ نے اپنا بازو چھڑا کر کہا، میں ایسی عام اور سستی چیز نہیں کہ ذرا سے اشارے پر آپ کی گود میں گر پڑوں گی۔ صلیبی کو اس کی یہ بات پسند آئی۔ لڑکی ہر کسی کے ہاتھ آنے والی نظر نہیں آتی تھی، البتہ اس نے یہ دیکھ لیا کہ زہرہ میں وہ جوہر موجود ہے جو ان کی جاسوس اور تخریب کار لڑکیوں میں ہوتے تھے۔ ذرا تربیت کی ضرورت تھی۔ اسے بھی زہرہ نے بتایا کہ اسے اپنے خاوند سے نفرت ہے، لیکن وہ چونکہ مجبور ہے اور نفرت کا اظہار نہیں کر سکتی، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اسے چاہتی ہے۔ اب بھی نفرت کا اظہار نہ کرنا، صلیبی نے اسے کہا، میں تمہیں اس سے آزاد کرا لوں گا اور تم شہزادیوں کی طرح زندگی بسر کرو گی۔ تم یہیں بیٹھو، میں تمہاری سہیلیوں کو تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں۔
وہ کمرے سے نکل گیا اور لڑکیوں کے پاس چلا گیا۔ انہیں کہا، لڑکی کام کی ہے، اسے اپنے سائے میں لے لو۔ حبیب القدوس اسے بری طرح چاہتا ہے۔ اس لڑکی کو ہم اس بات پر لائیں گے کہ وہ اس کے ساتھ دیوانہ وار محبت کا عملی اظہار کرتی رہے، تاکہ وہ اپنے قابل اعتماد کمانداروں وغیرہ کے ساتھ اس لڑکی کی معرفت رابطہ قائم کر سکے۔ یہ تمہارا کام ہے کہ لڑکی کو اپنے جال میں لے لو، اسے اپنی زندگی کا شاہانہ پہلو دکھاؤ، اور تم جانتی ہو کہ اسے کس طرح اور کس مقصد کے لیے تیار کرنا ہے۔ زہرہ حبیب القدوس کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کرتی رہی اور صلیبی اور اس کے ساتھی لڑکیوں کو بتاتی رہی کہ اسے حبیب القدوس سے نفرت ہے۔ دونوں لڑکیوں نے اسے اپنے ساتھ رکھنا اور باہر لے جانا شروع کر دیا۔ اسے چشمے کے تالاب پر لے گئیں تو اس نے بلا جھجک تمام کپڑے اتار دیے اور لڑکیوں کے ساتھ پانی میں کھیلنے لگی۔ پھر یہ ان کا روزمرہ کا معمول بن گیا۔ رات وہ حبیب القدوس کے ساتھ گزارتی تھی، دن کا زیادہ تر وقت دونوں لڑکیاں اسے اپنے ساتھ رکھتیں، اور کبھی صلیبی بھی اس کے ساتھ دوستانہ باتیں کرتا تھا۔ زہرہ 4-5 دنوں میں ان لڑکیوں جیسی ہو گئی۔ اس کی شوخیاں بے حیائی کا رنگ اختیار کرنے لگی اور لڑکیاں آہستہ آہستہ اسے اپنی پر اسرار زندگی کے متعلق بتانے لگیں۔ اس دوران صلیبی نے حبیب القدوس کے ساتھ بغاوت کا منصوبہ تیار کر لیا۔ حبیب القدوس نے یہ منصوبہ تیار کرنے میں بہت مدد دی۔ اب صلیبی کو اس پر اعتبار آ گیا تھا۔ اس نے حبیب القدوس کو مصری فوج کے 1-2 اعلیٰ حکام اور 2 انتظامیہ کے حاکموں کے نام بتائے جو درپردہ سلطان ایوبی کے خلاف تھے اور بغاوت کی سوچ رہے تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کسی طرح اسے ہاتھ میں لیا جائے۔ صلیبی نے اسے یہ نہ بتایا کہ وہ صلیبی ہے، وہ اپنے آپ کو مصری وطن پرست ہی بتا رہا تھا۔ اس کا مقصد بغاوت کرانا تھا۔ زہرہ ان 2 لڑکیوں میں اس قدر شیر و شکر ہو گئی تھی کہ اب یہ کہنا کہ وہ کسی شریف باپ کی بیٹی یا ایک مسلمان نائب سالار کی بیوی ہے غلط تھا۔ حبیب القدوس اسے اپنی وفادار بیوی سمجھتا تھا۔ ایک روز اس نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ اس کھنڈر سے اوپر پہاڑیوں میں گھری ہوئی دنیا سے تنگ آ گئی ہے۔ لڑکیوں نے اسے کہا کہ وہ اسے ان پہاڑیوں سے پری کی دنیا دکھا لائیں گی۔ چنانچہ وہ اسے ایک پہاڑی راستے سے گزارتی ایک جھیل کے کنارے لے گئیں، اور اس کے کنارے کنارے جب وہ اور آگے گئی تو اسے دریائے نیل نظر آیا۔ اس کا پانی پہاڑی کے اندر آ کر جھیل بنا ہوا تھا۔ ایک جگہ پہاڑی کی اوٹ میں ایک کشتی چھپی ہوئی تھی جس میں 2 چپو تھے۔ یہ جگہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ زہرہ ان لڑکیوں کے ساتھ وہاں ہنستی کھیلتی رہی۔ یہاں فرعونوں کی شہزادیاں کھیلا کرتی تھی۔ ایک لڑکی نے کہا، اور تم دونوں ان کی بدروہیں لگتی ہو۔ زہرہ نے ہنس کر کہا، تمہارے مقابلے میں ہم دونوں واقعی بدروہیں لگتی ہیں۔ دوسری لڑکی نے کہا، سنو زہرہ، ایک لڑکی نے اسے کہا، تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ تمہارا یہ بوڑھا خاوند یہاں کیوں چھپا بیٹھا ہے اور تمہیں کیوں لایا گیا ہے۔ وہ تو پہلے روز ہی اس نے بتا دیا تھا۔ زہرہ نے کہا، میں یہ کام کر دوں مگر کہتے ہیں کہ چند دن رک جاؤ، اور تم جانتی ہو کہ ہم آزاد مصر کی شہزادیاں ہوں گی۔ مجھے اس خاوند سے آزاد کرا دینا تو میں اپنے آپ کو شہزادی سمجھنے لگوں گی۔ زہرہ نے کہا، یہ طے ہو چکا ہے لیکن تمہارے خاوند کو معلوم نہیں۔ لڑکی نے کہا، کیا تم اس کام کے لیے تیار ہو جو اس سلسلے میں تمہیں کرنا ہوگا؟ وقت آئے گا تو دیکھنا۔ زہرہ نے کہا، اگر مجھے یہ کام نہ کرنا ہوتا تو اپنے خاوند کو یہاں قتل کر چکی ہوتی۔ یہاں اچھا موقع تھا۔ دوسرے دن بھی وہ لڑکیوں کے ساتھ دریا کے کنارے چلی گئی۔ لڑکیاں اسے جس راستے دریا تک لے جاتی تھی وہ ایسا راستہ تھا کہ وہ اکیلی جاتی تو اسے یہ راستہ کبھی نہ ملتا۔ یہ راستہ قدرتی تھا لیکن خفیہ۔ زہرہ نے انہیں 1-2 بار کہا تھا کہ کشتی پر دریا میں چلیں، لیکن لڑکیوں نے اسے روک دیا تھا۔ حبیب القدوس پر بھی اب پہلے جیسی پابندی نہیں رہی تھی۔ اس نے یقین دلا دیا تھا کہ وہ آزاد مصر کا حامی ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا تختہ الٹ کر دم لے گا۔ اب اس کا یہ حال تھا کہ صلیبی اس کے ساتھ اس موضوع پر اتنی باتیں نہیں کرتا تھا جتنی وہ خود کرنے لگا۔ اس شخص میں انقلاب آ گیا تھا۔ 1-2 روز بعد اس کھنڈر میں 2 اور آدمی آئے۔ ان میں ایک سوڈانی تھا اور دوسرا مصری۔ انہیں حبیب القدوس سے ملایا گیا۔
وہ ان دونوں کو نہیں جانتا تھا۔ ان کے پاس مصر، سوڈان اور عرب کے نقشے تھے، کچھ اور کاغذات بھی تھے۔ انہوں نے حبیب القدوس کے ساتھ بغاوت کے حقیقی پہلوؤں پر بڑی طویل بات کی۔ حبیب القدوس نے نہ صرف دلچسپی کا اظہار کیا بلکہ انہیں ایسے مشورے دیے جو ان کے ذہن میں نہیں آئے تھے۔ انہوں نے حبیب القدوس کو چند اور لوگوں کے نام بتائے جو مصر کی فوج اور انتظامیہ میں تھے اور درپردہ سلطان ایوبی کے خلاف زمین ہموار کر رہے تھے۔ ان دونوں آدمیوں نے یہ بھی بتایا کہ مصر کی سرحد پر مصری فوج کے جو دستے ہیں انہیں غلط حکام دے کر سرحدی دفاع میں اتنا شگاف پیدا کر لیا جائے گا جس سے سوڈان کی فوج کے کچھ دستے اندر آ کر بغاوت میں جان ڈال سکیں گے۔ بغاوت کامیاب ہونے کی صورت میں مصر کا امیر کون ہوگا؟ حبیب القدوس نے پوچھا۔ چونکہ تنظیم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سالار اعلیٰ آپ ہوں گے، اس لیے سب نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ امیر آپ ہی ہوں گے۔ مصری نے کہا، صلاح الدین ایوبی یقیناً حملہ کرے گا اور جنگ طول پکڑ سکتی ہے، اس لیے آزاد مصر کا پہلا امیر سالار ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جنگی حالات میں کسی غیر عسکری کو امارت کی گدی پر بٹھانا مناسب نہیں ہوگا۔ آپ میں جو خوبیاں ہیں وہ کسی سالار میں نہیں۔ حبیب القدوس کا سینہ اور زیادہ پھیل گیا اور اس کی گردن تن گئی۔ امید ہے کہ آپ کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا کہ ضرورت پڑنے پر ہم نے صلیبیوں سے بھی مدد لینے کا انتظام کر لیا ہے۔ سوڈانی نے کہا، انہیں معاوضہ کس شکل میں دیا جائے گا؟ حبیب القدوس نے پوچھا۔ ان کے لیے یہی معاوضہ کافی ہے کہ ہم صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑیں گے اور مصر کو آزاد کرائیں گے۔ مصری نے کہا، انہیں مصر نہیں چاہیے، وہ فلسطین کو ایوبی سے بچانے کی فکر میں ہیں۔ مصر ایوبی کے ہاتھ سے نکل گیا تو وہ اس فوج سے جو مصر میں موجود ہے محروم ہو جائے گا اور اسے یہاں سے جو رسد اور دیگر جنگی امداد ملتی ہے وہ بند ہو جائے گی، اور اگر اس نے مصر پر حملہ کیا تو اس کے ساتھ جو مصری سپاہی ہیں وہ اپنے مصری بھائیوں کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ حبیب القدوس نے انہیں نہایت اچھی ترکیبیں بتائیں اور یقین دلایا کہ اس کے ماتحت 5000 نفری کے جو دستے ہیں وہ اس کے اشارے پر بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اب یہ طے کرنا تھا کہ ان دستوں کو بغاوت پر آمادہ کرنے کے کیا کیا طریقے اور ذریعے اختیار کیے جائیں۔ صورت ایک ہی بہتر ہے کہ میں واپس چلا جاؤں، حبیب القدوس نے کہا، مگر مجھے واپس نہیں جانا چاہیے کیونکہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں کہاں رہا۔ مجھے اپنی بیوی نے بتایا ہے کہ علی بن سفیان اور غیاث بلبیس یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے دشمن کے پاس چلا گیا ہوں، اس شک کی بنا پر وہ مجھے حراست میں لے لیں گے، پھر ہمارا کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ میں نے دراصل یہ غلطی کی ہے کہ بیوی کو یہاں بلا لیا ہے، اسے اگر واپس بھیجا تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں ہوگا، مجھے یہیں رہنا چاہیے۔ ذرا مجھے سوچنے دیں کہ میں اپنے کون کون سے کماندار سے آپ کا رابطہ کراؤں۔ اب حبیب القدوس کی وفاداری پر کوئی شک نہ رہا۔ حلب کا محاصرہ کھیل نہیں ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فرات کے کنارے خیمے میں بیٹھا اپنے سالاروں سے کہہ رہا تھا، تم سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی ایک بار اس شہر کو محاصرے میں لیا تھا، لیکن حلب والے ایسے بے جگری سے لڑے تھے کہ ہمیں محاصرہ اٹھانا پڑا تھا۔ یہ حلب والوں کی بہادری تھی جس نے ہمیں آنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ حالات نہیں، پھر بھی ہمیں ہر خطرے کی پیش بندی کر لینی چاہیے۔ یہاں سے فوج میں جو بھرتی لی گئی ہے اس پر ابھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، مصر سے کمک منگوانی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ میں نائب سالار حبیب القدوس کے دستوں کو بلا لوں۔ یہ کہہ کر سلطان ایوبی خاموش ہو گیا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے دبی دبی سی آواز میں کہا، میں مان نہیں سکتا کہ حبیب القدوس مجھے دھوکہ دے گیا ہے۔ وہ آخر کہاں گیا؟ میں جب مصر سے روانہ ہونے لگا تو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ مصر کا غم دل سے نکال دیں۔ صلیبیوں یا سوڈانیوں نے آپ کی غیر حاضری میں مصر پر حملہ کیا تو صرف میرے 3000 پیادے اور 2000 سوار ان کے حملے کو پسپا کر دیں گے، اور اگر کسی نے مصر کے اندر سے سر اٹھایا تو اس کا سر اس کے دھڑ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ ہم اللہ کے سپاہی ہیں لیکن وہ اللہ کا شیر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی انہی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے
دشمن نے اسے غائب کر دیا ہے۔ ایک سالار نے کہا، اس کا آدھی فوج پر بڑا گہرا اثر ہے، اس لحاظ سے وہ اپنی ذات میں ایک طاقت ہے۔ دشمن نے ہمیں اس طاقت سے محروم کیا ہے، اگر وہ نہ ملا تو اس کے دستوں کو یہاں بلا لوں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، لیکن اتنی جلدی نہیں بلاؤں گا، مصر کا دفاع زیادہ ضروری ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ مصر کو باہر سے اتنا خطرہ نہیں جتنا اندر سے ہے۔ ایمان فروش ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے فلسطین کو ہم سے بہت دور کر دیا ہے۔ اور اس وقت قاہرہ سے دور پہاڑیوں میں گھرے ہوئے ایک ڈراؤنے کھنڈر میں سلطان ایوبی کا قابل اعتماد اور بڑا ہی قابل نائب سالار مصر میں بغاوت کا اہتمام کر چکا تھا۔ کھنڈر میں اس رات جشن منایا جا رہا تھا۔ اگر باہر کے لوگ اس رات کھنڈر میں آتے تو ڈر کر بھاگ جاتے۔ وہ ان چند ایک انسانوں اور اتنی حسین لڑکیوں کو جنات یا بدروہیں سمجھتے۔ صحیح معنوں میں جنگل میں منگل بنا ہوا تھا۔ 8-10 آدمی تھے، ان میں سے حبیب القدوس صرف اس صلیبی کو جو پہلے دن سے اس کے ساتھ تھا، مصری اور سوڈانی کو جن کے ساتھ اس نے بغاوت کے منصوبے کو آخری شکل دی تھی جانتا تھا۔ دوسروں کو اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ سب اس کھنڈر میں حبیب القدوس کے آنے سے پہلے موجود تھے، لیکن پہاڑیوں کے اندر اور اوپر چھپ چھپ کر پہرا دیتے رہتے تھے۔ اب پہرے کی ضرورت نہیں تھی، حبیب القدوس ان کا قابل اعتماد دوست بن چکا تھا، اسے انہوں نے خفیہ طریقوں سے آزما بھی لیا تھا۔ آج رات یہ پورا گروہ جشن میں شامل تھا۔ ضیافت کا ویسا ہی انتظام تھا جیسا کسی محل میں ہوتا ہے۔ شراب کی سراہیاں خالی ہو رہی تھی۔ ان کی دونوں لڑکیوں نے رقص بھی کیا تھا۔ حبیب القدوس جشن میں شریک تھا، لیکن اس نے شراب پینے سے انکار کر دیا تھا، اسے مجبور نہ کیا گیا۔ زہرہ نے دوسری لڑکیوں کی طرح شراب پیش کی، لیکن خود نہ پی۔ صلیبی نے مصری اور سوڈانی سے کہہ دیا کہ زہرہ کے متعلق محتاط رہیں، ورنہ حبیب القدوس بگڑ جائے گا۔ زہرہ نے دوسری لڑکیوں کی طرح بے حیائی کا مظاہرہ نہ کیا، لیکن جشن میں دلچسپی اور جوش و خروش سے حصہ لے رہی۔ آدھی رات تک سب شراب میں مدہوش ہو چکے تھے۔ مصری اور صلیبی دونوں لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے گئے، بعض تو بے ہوش ہو گئے تھے۔ زہرہ نے حبیب القدوس کو آنکھ سے اشارہ کیا، وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ زہرہ نے اس کمرے میں جھانکا جہاں مصری اور سوڈانی لڑکیوں کو لے گئے تھے۔ وہ دونوں آدمی اور لڑکیاں برہنہ حالت میں پڑی تھی، ان میں سے کوئی بھی ہوش میں نہیں تھا۔ زہرہ کو معلوم تھا کہ ہتھیار کہاں رکھے ہیں۔ وہ ایک برچھی، ایک تلوار، 2 کمانیں اور تیروں سے بھرے 2 ترکش اٹھا لائی۔ حبیب القدوس اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اس نے زہرہ کے ہاتھ سے تلوار لے لی، ایک کمان اور ترکش اپنے کندھوں سے لٹکایا اور دوسری زہرہ کے کندھوں سے لٹکا دی اور برچھی اس کے پاس رہنے دی۔ ان سب کو قتل نہ کر دیا جائے؟ زہرہ نے حبیب القدوس سے پوچھا۔ یہاں سے فوراً نکلنا زیادہ ضروری ہے، حبیب القدوس نے کہا۔ مجھے دریا تک لے چلو۔ زہرہ نے دریا تک کا راستہ دیکھ رکھا تھا۔ اگر پہلے یہ راستہ نہ دیکھا ہوتا تو وہ دونوں وہاں سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ زہرہ آگے آگے چل پڑی، وہ دبے پاؤں جا رہے تھے اور ان کے کان ادھر ادھر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ حبیب القدوس نے تلوار اور زہرہ نے برچھی تان رکھی تھی۔ زہرہ حبیب القدوس کو کشتی تک لے گئی جو پا کر رکھی گئی تھی۔ دونوں نے کشتی کھولی، اس میں بیٹھے اور نہایت آہستہ آہستہ چپو مارنے لگے تاکہ آواز پیدا نہ ہو۔ ہر لمحہ ڈر تھا کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی آدمی نکل آئے گا یا کہیں سے تیر آئے گا۔ کچھ بھی نہ ہوا۔ کشتی پہاڑیوں کے تنگ راستے سے نکل گئی اور دریا کا شور شروع ہو گیا۔ اللہ کا نام لو اور ایک چپو تم سنبھال لو، حبیب القدوس نے زہرہ سے کہا۔ تم جہاد میں حصہ لینے کی خواہش مند رہتی تھی، اللہ نے تمہیں موقع دے دیا ہے۔ ہم ابھی خطرے سے نکلے نہیں، کشتی کو دریا کے درمیان لے چلتے ہیں۔ ایک چپو زہرہ نے اور دوسرا حبیب القدوس نے لے لیا اور دونوں کشتی چلانے لگے۔ پہاڑیوں کے سیاب بود پیچھے ہٹتے اور چھوٹے ہونے لگے۔ ان دنوں دریائے نیل کنارے سے کنارے تک بھرا ہوا اور پورے جوبن پر تھا۔ کناروں کے ساتھ ساتھ بہاؤ پرسکون تھا۔ درمیان میں بہت تیز اور سرکش لہریں اٹھ رہی تھی۔
حبیب القدوس کو وہاں تک نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن کنارے کے ساتھ ساتھ جانا بھی پرخطر تھا۔ جو ہی کشتی تیز بہاؤ میں پہنچی، یوں لگا جیسے کسی قوت نے اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا ہو۔ کشتی تیزی سے بہنے، اوپر اٹھنے اور گرنے لگی۔ حبیب القدوس نے زہرہ سے کہا، گھبرا نہ جانا، ہم ڈوبیں گے نہیں، میں ذرا سمت دیکھ لوں۔ آپ میری فکر نہ کریں، زہرہ نے کہا، ڈوب گئے تو کیا ہو جائے گا، ان کافروں کی قید سے تو نکل آئے ہیں۔ حبیب القدوس نے آنکھیں سکیڑ کر پہاڑیوں کی طرف دیکھا جو اب زمین کے غبار کی طرح نظر آ رہے تھے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پرجوش لہجے میں بولا، میں اس جگہ کو پہچانتا ہوں، اس پہاڑی خطے کی صحرا والی طرف اپنے دستوں کو پہاڑی جنگ کی مشق کرا چکا ہوں۔ ادھر دریا والی طرف سے میں واقف نہیں تھا، ہم سیدھے قاہرہ جا رہے ہیں، نیل ہمیں بڑی تیزی سے قاہرہ لے جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو زہرہ، یہ خدائی مدد ہے۔ اللہ نیتوں کو پہچانتا ہے، لیکن ہمیں قاہرہ سے پہلے ایک اور جگہ رکنا ہے۔ کچھ دور آگے دریا کا موڑ ہے، اس کے قریب ہماری فوج کی ایک چوکی ہے، دریائی گشت کے لیے ان کے پاس کشتیاں ہیں۔ اس چوکی کی نفری سے میں ان سب آدمیوں کو پکڑ سکوں گا، مگر وہ بیدار ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ کل دوپہر تک ان میں سے کوئی بھی بیدار نہیں ہو سکے گا۔ زہرہ نے کہا، میرے ہاتھ سے انہوں نے شراب خاصی زیادہ پی لی تھی، اور میں نے آخری بھری ہوئی سراہی سے انہیں جو ایک ایک پیالہ پلایا تھا، اس میں خاکی سے رنگ کا تھوڑا سا سفوف ملا دیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ان لڑکیوں پر میں نے جس طرح اعتماد پیدا کر لیا تھا، وہ تو آپ کو ہر رات تنہائی میں بتاتی رہی ہوں۔ زہرہ نے کہا، کل کی بات ہے کہ انہوں نے حشیش دکھائی اور اس کا استعمال سمجھایا، پھر انہوں نے مجھے ایک ڈبیا کھول کر یہ سفوف دکھا دیا اور کہا کہ بعض آدمیوں کو بے ہوش کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ چٹکی بھر سفوف شربت یا پانی یا کھانے میں ملا دو تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، اسے جہاں جی چاہے اٹھا لے جاؤ۔ آج رات جب میں شراب کے مٹکے سے آخری سراہی بھرنے گئی تو اس ڈبیا سے آدھا سفوف اس میں ملا دیا۔ اگر اس کا اثر ویسا ہی ہے جیسا لڑکیوں نے بتایا ہے تو انہیں کل شام تک ہوش میں نہیں آنا چاہیے۔ حبیب القدوس نے آنکھیں سکھیڑ کر پہاڑیوں کی طرف دیکھا اور پرجوش لہجے میں بولا، میں اس جگہ کو پہچانتا ہوں۔ اس کے آنسو پھوٹ آئے، یہ جذبات کی شدت اور خراج تحسین کے آنسو تھے۔ اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا، میں نے تمہیں بہت سخت آزمائش میں ڈال دیا تھا زہرہ، میں نے تمہیں جس دنیا کا بھید لینے کو کہا تھا وہ گناہوں کی غلیظ مگر بڑی حسین دنیا ہے، تم نے میرے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ آپ کے لیے نہیں، اسلام کی عظمت کے لیے، زہرہ نے کہا، میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ مقدس فرض ادا کرنے کا موقع دیا۔ آپ شاید مجھ پر اعتبار نہ کریں، گناہوں کی پرکشش دنیا میں جا کر بھی اپنا دامن گناہ سے پاک رکھا ہے۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ مجھے یہاں لایا گیا تو انہوں نے مجھے آپ کے ساتھ تنہا رہنے دیا، ورنہ آپ مجھے بتا نہ سکتے کہ یہ لوگ آپ کو بغاوت کرانے کے لیے اغوا کر کے لائے ہیں، اور مجھے ان لڑکیوں میں بے حیا اور شوخ لڑکی بن کر یہ ظاہر کرنا ہے کہ مجھے آپ سے نفرت ہے اور میں اس سے بھاگنا چاہتی ہوں۔ آپ نے جب مجھے ان لڑکیوں کی خصلتیں اور ان کے کمالات بتائے اور کہا کہ میں بھی ایسے ہی بن جاؤں تو میں گھبرا گئی تھی، کیونکہ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتی، لیکن یہ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ یہ حرکتیں اور یہ سب باتیں مجھ سے بغیر کوشش کے ہو گئیں اور خدا نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ اگر یہ لڑکیاں مجھے باہر کا راستہ نہ دکھاتی تو ہم وہاں سے باہر کبھی نہیں نکل سکتے۔ یہ سب آپ کی ذہانت کے کمالات ہیں۔ نہیں، حبیب القدوس نے کہا، یہ صورت تمہارے آنے سے از خود پیدا ہو گئی ہے، میں نے کچھ اور سوچا تھا، تمہیں استعمال اپنی رہائی کے لیے ہی کرنا تھا، تمہیں فرضی پیغام رساں بنانا تھا، لیکن ان لڑکیوں نے تم میں کسی اور ہی دلچسپی کا اظہار کیا تو میرے دماغ میں یہ ترکیب آ گئی جس پر تم نے نہایت خوبی سے عمل کیا، اور اب ہم آزاد ہیں۔ میں نے ان لوگوں پر اعتماد کر لیا تھا، میرا خیال تھا کہ یہ لوگ غیر معمولی طور پر چالاک ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے ہوش میں ایمان قائم رکھیں
تو یہ لوگ احمق ہیں۔ میرے ساتھ جس آدمی کو تم نے دیکھا تھا یہ اپنے آپ کو مصری مسلمان ظاہر کرتا تھا۔ میں پہلے روز ہی جان گیا تھا کہ یہ صلیبی ہے اور میں صلیبیوں کے جال میں آ گیا ہوں۔ وہ پہاڑی خطہ بہت دور رہ گیا تھا۔ نیل کے درمیان کی رو بہت ہی تیز ہو گئی اور زیادہ جوش میں آ گئی تھی۔ کشتی اس کے رحم و کرم پر اوپر اٹھتی گرتی اور اٹھتی جا رہی تھی۔ چپو بیکار تھے۔ دریا کے جوش اور قہر میں جو اضافہ ہو گیا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ دریا تنگ ہو گیا ہے اور آگے موڑ ہے۔ یہ وہی موڑ تھا جس سے کچھ آگے فوج کی چوکی تھی۔ اچانک کشتی رکی اور گھوم گئی۔ حبیب القدوس نے چھپو تام لیے۔ دریا کا شور بہت بڑھ گیا تھا۔ کشتی ایک چکر میں گھومنے لگی۔ کشتی بھنور میں آ گئی تھی۔ حبیب القدوس نے پوری طاقت سے چپو مارے مگر بھنور کے چکر کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ کشتی قابو میں نہیں رہی تھی۔ اسے اپنے دونوں مسافروں سمیت دریا کی تہہ میں جانا تھا۔ زہرا، حبیب القدوس نے چلا کر کہا، میری پیٹھ پر آ جاؤ۔ زہرا اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئی اور بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ لیے۔ حبیب القدوس نے اسے کہا، مجھے اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ دو اور مجھ سے الگ نہ ہونا۔ یہ کہہ کر اس نے چکر میں بھنور کے زور پر تیرتی کشتی سے دریا میں اس طرح چھلانگ لگائی کہ بھنور سے باہر پہنچ جائے۔ وہ زہرا کے ساتھ پانی کے اندر چلا گیا۔ جسم کی تمام تر قوت مرکوز کر کے ابھر آیا۔ وہ بھنور کی زور سے نکل گیا لیکن یہ موڑ تھا اور دونوں طرف چٹانیں تھی۔ پانی سکڑ گیا تھا اور موجیں زیادہ اونچی اور غضبناک ہو گئی تھی۔ زہرا تیرنا نہیں جانتی تھی۔ اس نے خدا سے مدد مانگنی شروع کر دی۔ حبیب القدوس اس کے بوجھ تلے سیلابی موجوں سے لڑ رہا تھا۔ وہ اسے چٹان کے ساتھ پٹکتی تھی اور وہ چٹان سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ اپنا اور زہرا کا منہ پانی سے باہر رکھے لیکن موجیں اسے بار بار ڈبو کر اوپر سے گزر جاتی تھی۔ پھر موجیں اسے موڑ سے نکال لے گئیں اور دریا چوڑا ہو گیا۔ حبیب القدوس کے بازو اور ٹانگیں شل ہو چکی تھی۔ اس نے طاقت کے آخری ذرے یکجا کیے اور اس تند روز سے نکلنے کو زور لگایا۔ اس نے محسوس کیا کہ زہرا کی گرفت ڈھیلی ہو گئی ہے۔ اس نے زہرا کو پکارا مگر وہ نہ بولی۔ اس کے بازو بالکل ڈھیلے ہو گئے۔ حبیب القدوس سمجھ گیا کہ زہرا کے منہ اور ناک کے راستے پانی اندر چلا گیا ہے۔ اسے بچانا اور تیرنا بہت مشکل ہو گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسے سنبھالا اور زور لگایا تو تند روز سے نکل گیا۔ کنارہ ابھی دور تھا۔ اب تیرنا آسان تھا۔ اس نے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا۔ اس کا جسم اکھڑ چکا تھا اور زہرا گری جا رہی تھی کہ ایک کشتی اس کے قریب آئی۔ اسے آواز سنائی دی، کون ہو؟ اس نے آخری بار بازو مارے اور لپک کر کشتی کا کنارہ پکڑ لیا۔ اس نے کہا، اسے میرے اوپر سے اٹھا لو۔ زہرا کو کشتی والوں نے اوپر گھسیٹ لیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کشتی میں اس کی فوج کے سپاہی تھے۔ ان کی چوکی یہیں تھی۔ وہ حبیب القدوس کی پکار پر ادھر آئے تھے۔ چوکی میں جا کر اس نے بتایا کہ وہ نائب سالار حبیب القدوس ہے۔ چوکی کے کماندار نے اسے پہچان لیا اور بہت حیران ہوا۔ زہرا بے ہوش پڑی تھی۔ حبیب القدوس نے اسے پیٹ کے بل لٹا کر پیٹھ اور پہلوؤں پر اپنا وزن ڈالا تو اس کے منہ اور ناک سے بہت پانی نکلا۔ وہ ابھی ہوش میں نہیں آئی تھی۔ حبیب القدوس نے کماندار سے کہا کہ 2 بڑی کشتیوں میں 10 سپاہی سوار کراؤ اور پہاڑی خطے تک لے چلو۔ اس نے بتایا کہ پہاڑی کے اندر جو کھنڈر ہے اس میں 10-12 صلیبی تخریب کار بے ہوش پڑے ہیں۔ انہیں لانا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہاں کچھ اور آدمی پہنچ چکے ہوں۔ مجھے خشکی کی طرف سے اندر جانے کے راستے کا علم نہیں۔ میں ایک راستہ جانتا ہوں، کماندار نے کہا، خشکی سے آسان رہے گا۔ 20 گھڑ سواروں کے آگے حبیب القدوس اور چوکی کا کماندار تھا۔ صبح کی روشنی ابھی دھندلی تھی جب وہ پہاڑیوں میں داخل ہو گئے۔ خاموشی کی خاطر انہوں نے گھوڑے باہر ہی رہنے دیے اور پیدل آگے گئے۔ حبیب القدوس کی جسمانی حالت کو دریا نے چوس لیا تھا، پھر بھی چلا جا رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بے ہوشی کی حالت میں چوکی میں چھوڑ آیا تھا۔ اس کے لیے زیادہ ضروری تخریب کاروں کی گرفتاری تھی۔ وہ پہاڑیوں اور چٹانوں کے درمیان بھول بلیوں جیسے راستوں سے گزرتے گئے۔ کچھ دیر بعد انہیں کھنڈر نظر آنے لگا۔
سب سے پہلے حبیب القدوس کو صلیبی نظر آیا، اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے اور سر ڈول رہا تھا۔ اسے پکڑا گیا تو وہ کچھ بڑبڑایا۔ 7-8 آدمی وہیں بے ہوش پڑے تھے جہاں رات کو گرے تھے۔ کمرے میں مصری اور سوڈانی اور دونوں لڑکیاں برہنہ اور بے ہوش پڑی تھی۔ ان سب کو سپاہیوں نے اٹھا لیا، ان کا سامان بھی اٹھا لیا گیا اور ان سب کو گھوڑوں پر ڈال کر چوکی میں لے گئے۔ اس وقت تک زہرہ ہوش میں آ چکی تھی۔ دن کا پچھلا پہر تھا جب یہ تقریب کار ہوش میں آنے لگے۔ اس وقت قاہرہ کے راستے میں تھے۔ وہ گھوڑوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ 20 سپاہیوں کی حراست میں تھے۔ حبیب القدوس نے ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ قافلہ چلتا رہا۔ آدھی رات کے بعد علی بن سفیان کے ملازم نے اسے جگایا اور کہا کہ امیر بلاتے ہیں۔ وہ فوراً پہنچا۔ وہاں غیاث بلبیس بھی موجود تھا۔ علی بن سفیان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حبیب القدوس بھی بیٹھا تھا۔ اس نے ان تمام فوجی اور غیر فوجی حاکموں کے نام بتائے جو اسے کھنڈر میں معلوم ہوئے تھے۔ یہ غدار تھے، انہیں بغاوت میں شامل ہونا اور کامیاب کرانا تھا۔ قائم مقام امیر کے حکم سے اسی وقت ان سب کے گھروں پر چھاپے مارے گئے اور سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے گھروں سے جو زر و جواہرات برآمد ہوئے وہ ان کے جرم کو ثابت کر رہے تھے۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی حلب کو محاصرے میں لینے کے لیے اس شہر کے قریب ایک مقام میدان الاخضر پر خیمہ زن تھا۔ اس نے شام اور دوسرے مقامات سے اپنی فوج کے تھوڑے تھوڑے دستے بلا لیے تھے۔ حلب کے متعلق وہ اپنے سالاروں سے کہہ چکا تھا کہ اس شہر کے لوگ اس طرح بے جگری سے لڑیں گے جس طرح وہ پہلے محاصرے میں لڑے تھے۔ گو اس کے جاسوسوں نے جو حلب کے اندر تھے اسے یہ اطلاع دی تھی کہ اب اتنے برسوں کی خانہ جنگی سے حلب کے لوگوں کے خیالات بدل گئے ہیں۔ خیالات بدلنے کے لیے سلطان ایوبی نے زمین دوز اہتمام کیا تھا۔ اب وہاں کا حکمران سلطان عماد الدین تھا جسے لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر بھی سلطان ایوبی کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوا۔ اس نے ادھر ادھر سے دستے میدان الاخضر میں جمع کر لیے۔ وہ اپنے سالاروں کو آخری ہدایات دے رہا تھا کہ قاہرہ کا قاصد پہنچا۔ اس نے جو پیغام دیا اسے پڑھ کر اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، میرا دل کہہ رہا تھا کہ حبیب القدوس مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ اللہ اسلام کی ہر بیٹی کو زہرہ کا جذبہ اور ایمان دے۔ علی بن سفیان نے اس سے نائب سالار حبیب القدوس کی واپسی کی ساری رویداد لکھی تھی جس میں اس کی بیوی زہرہ کا تفصیلی ذکر تھا۔ اس نے اسی وقت پیغام کا جواب لکھوایا جس میں ان غداروں کے لیے جو پکڑے گئے تھے یہ سزا لکھی کہ انہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر گھوڑے شہر میں دوڑا دیے جائیں اور گھوڑے اس وقت روکے جائیں جب ان غداروں کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو جائے۔ 2 روز بعد سلطان ایوبی نے حلب پر چڑھائی کر دی جو محاصرہ نہیں یلغار تھی۔ بڑی منجنیکوں سے شہر کے دروازوں پر پتھر اور آتش گیر سیال کی ہانڈیاں ماری گئیں۔ شہر کی دیواروں پر اور اندر بھی ہانڈیاں پھینک کر آتشی تیروں کا می برسایا گیا۔ دیواریں توڑنے والے جیش دیواریں توڑنے لگے لیکن شہر والوں اور فوج کی طرف سے مزاحمت میں اتنی شدت نہیں تھی۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ حلب کے حکمران عماد الدین کی امراء وزراء اس کی خامیوں سے آگاہ تھے۔ اس نے صلیبیوں سے جنگی امداد کے علاوہ سونے کی صورت میں دولت بہت لی تھی۔ اس کے امراء وزراء کی نظر اس پر تھی۔ انہوں نے ایسے مطالبات پیش کیے کہ عماد الدین جو پہلے ہی سلطان ایوبی کی طوفانی یلغار سے خوفزدہ تھا ان مطالبات سے گھبرا گیا۔ اس نے حلب کے قلعہ دار یعنی گورنر حسام الدین کو سلطان ایوبی کے پاس اس درخواست کے ساتھ بھیجا کہ اسے موصل کا تھوڑا سا علاقہ دے دیا جائے۔ سلطان ایوبی نے اس کی یہ شرط مان لی۔ یہ خبر جب شہر کے لوگوں نے سنی تو وہ عماد الدین کے محل کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ عماد الدین نے اعلان کیا کہ یہ خبر صحیح ہے کہ وہ حلب سے دست بردار ہو کر جا رہا ہے اور لوگ اپنا کوئی نمائندہ سلطان ایوبی کے پاس بھیج کر اس کے ساتھ صلح کر لیں یا جو کارروائی وہ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ شہر کے معززین نے عماد الدین، جردوک النوری اور زین الدین کو اپنی نمائندگی کے لیے سلطان ایوبی کے پاس بھیجا۔ جردوک النوری مملوک تھا۔ وہ 11 جون 1183 یعنی 17/05/579 ہجری کے روز سلطان ایوبی کے پاس گئے اور اپنی تمام فوج کو شہر کے باہر بلا کر سلطان ایوبی کے حوالے کر دیا۔
فوج کے ساتھ حلب کے معززین اور امراء وزراء بھی آئے تھے۔ سلطان ایوبی نے سب کو بیش قیمت لباس پیش کیے۔ چھٹے روز جب سلطان ایوبی فتح سے مسرور تھا، اسے اطلاع ملی کہ اس کا بھائی تاج الملوک جو اسی جنگ میں زخمی ہو گیا تھا چل بسا ہے۔ سلطان ایوبی کی مسرت گہرے غم میں بدل گئی۔ تاج الملوک کے جنازے میں عماد الدین بھی شامل ہوا۔ اس کے بعد عماد الدین حلب سے نکل گیا۔ سلطان ایوبی نے حلب کی خود حکومت سنبھالی۔ بہاؤالدین شداد کے بیان کے مطابق اس نے اپنی تمام فوج کو جو لمبے عرصے سے مسلسل لڑ رہی تھی رخصت پر گھروں کو بھیج دیا اور خود حلب کے انتظامی امور میں مصروف ہو گیا۔ اس کی منزل بیت المقدس تھی۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔